अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना डाला। अपनी तोपों का जो रुख था वो इमरान खान साहब की जानिब मोड़ दिया, उनकी हुकूमत के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया, उनके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। आज दो खबरें आपसे शेयर करूंगा, एक जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक और दूसरा नून लीग का जो लंदन प्लान है, इस हवाले से क्या फैसले हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुतल्लिक क्या इकदाम होने जा रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट साल ये कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एकदम बदल सकती है, हर माह बदल सकती है, हर आए दिन बदल सकती है, हर साल जो है वो अब इम्पॉर्टेंट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। लेकिन 2022 तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से। ये साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को एक बार फिर अपने टारगेट पर रखा और कहा कि इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क की तबाही की, जो इस मुल्क की बर्बादी की, जो इस मुल्क के लिए उन्होंने गलत किस्म के फैसले किए, आज मुल्क इस संगीन बहरान के अंदर है कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लाकानूनियत है और लोगों को 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। जरदारी साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब ये जो हुकूमत करके गए हैं, ये सारी इकॉनमी की जो डाउनफॉलिंग हुई, मईशत की तबाह हाली, उसके बाद जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, इसको ठीक करते करते बहुत अरसा लग जाएगा। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नून लीग की क़यादत के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की वो सीनियर टॉप लीडरशिप जिसके अंदर वफाकी वज़रा शामिल हैं, जो लंदन गए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने, बड़े अहम फैसले होने हैं। तो जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो नून लीग की क़यादत को एक पैगाम दूंगा कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसे हालात नहीं है कि जी इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ लोगों के जहनों में ये परसेप्शन है, कुछ सहाफ़ती बरादरी और फिर कुछ सियासी बरादरियों के हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि जी बहुत जल्द इलेक्शंस कॉल होने जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे और नवाज शरीफ साहब ने शायद इसलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत को लंदन में तलब कर लिया कि जी इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला होने जा रहा है। इंतखाबात तो नहीं होंगे। जरदारी साहब ने इस खदशे को एक बार फिर रद्द कर दिया कि जी इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात तो हो ही नहीं सकते, मुल्क तो इंतखाबात का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि नॉर्मल है, 6 से 7 माह जो है वो वैसे ही लग जाने हैं। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तहरीरी जवाब जमा करवाया जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला देना था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई काबिल एहतराम सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया और उनसे पूछा गया, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मुझे तो अदालतों पर एतमाद नहीं है, अदालतें रात को 12 बजे खुल गई, भाई आपके लिए खोली गई, आपको इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए, आपको इंसाफ फराहम करने के लिए खोली गई। और इसलिए खोली गई कि अदालत का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी जवाब सुना जाए और जो वो जवाब होगा अगर तो वो इमरान खान साहब की फेवर में आता तो फिर तो बहुत अच्छा होता। इमरान खान साहब की फेवर में कैसे आता कि अगर इलेक्शन कमीशन कह देता कि भाई ठीक है, हमारा अमला तैयार है, हम इंतखाबात करवा देते हैं। आप 6 से 7 माह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपना जवाब जमा करवाया, तहरीरी जवाब, उसमें उन्होंने लिख कर दिया कि 6 से 7 माह तो लगेंगे, हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हल्का बंदियाँ होनी है। कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हल्कों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत कीमती वक्त चाहिए। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मिल बैठ कर फैसला करेंगे। बहुत जल्द तो मुल्क इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात कि यही मौक़िफ़ फजल रहमान साहब का भी है, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी यही समझते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत 3.5 साल हुकूमत करके गई, तो वो जो इस टाइम इकॉनमी की डाउनफॉलिंग है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स के साथ निमटना, इनको चैलेंजेस के तौर पर इनको फेस करना इतना आसान नहीं है जितना इमरान खान साहब समझ रहे थे। लेकिन वो तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि इमरान खान साहब क्यों इंतखाबात की बात कर रहे थे। लेकिन जरदारी साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उसमें उन्होंने नून लीग की क़यादत को कहा कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है
اور جو نون لیگ کی قیادت لندن میں گئی ہے، اس حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ میں جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں یہ نواز شریف کی حتمی مشاورت سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ متحدہ حکومت نے مل بیٹھ کر کرنے ہیں، مشاورت سے کرنے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو یہ نومبر کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایک تو قمر جاوید باجوہ صاحب جن کی مدت ملازمت نومبر کے مہینے میں پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک نیا آرمی چیف آئے گا، وہ فوج پاکستان کے سربراہ کے طور پر کمان سنبھالے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی فیصلہ کریں گے، میں بھی بیٹھوں گا، ہم سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر سر جوڑ کر ایک فیصلہ کریں گے اور سب کی مشاورت سے ایک فیصلہ ہوگا۔ اس میں کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس میں تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کا فیصلہ ہوگا، سارے مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ جو نئے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو ہم نے کرنا ہے۔ پھر جو انہوں نے ریفارمز کے بارے میں، اصلاحات کے بارے میں بات کی، قانونی اصلاحات ہونی ہے، انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے اصلاحات کرنی ہے، الیکشن ریفارمز کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے بھی ترمیم کرنی ہے، ہم نے بہت اہم قسم کی قانون سازیاں کرنی ہیں اور اس میں ہمیں وقت لگے گا، اور اس لیے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی 6 سے 7 ماہ جو ہے وہ اتنے سازگار نہیں ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں، اس سے پہلے الیکشنز کال کر دیے جائیں۔ انتخابات میں وقت لگے گا، انتخابات میں وقت چاہیے، انتخابات میں وقت درکار ہے، اور اتنی جلدی تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا بلکہ حتمی مشاورت سے یہ تمام فیصلے ہوں گے۔ اب دوسری جانب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا، زرداری صاحب نے یہ ساری باتیں کی، اور اس حکومت پر جو مہنگائی کا طوفان آیا، دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات اتنے نارمل نہیں ہیں جتنا ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ ڈالر 190 پر چلا گیا، پیٹرول اسی ریٹ پر مل رہا ہے جس ریٹ پر عمران خان صاحب کی حکومت نے پوری قوم کو یہ تحفہ دیا۔ جب نون لیگ کی حکومت میں وہی پیٹرول 65 پر مل رہا تھا، 65 پر مل رہا تھا، اور وہی ڈالر جو ہے وہ 90 پر سٹیبل تھا، تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ملک کو ایک مہنگائی کا تحفہ دے کر گئی، اس کے بعد جو ڈاؤن فالنگ ہوئی اکانومی کی، اتنا آسان نہیں ہے کہ ان معاملات کو بہت آسانی سے جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے اور دن رات جو ہے وہ محنت کر کے 1 مہینے میں یا 15 دن میں یہ رزلٹس نکلیں۔ بالکل ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے، اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت 3.5 سال کام کر کے گئی تو جی ان سے فوراً یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھائی حالات اتنے ہی اچھے تھے کہ پیٹرول بھی مل رہا تھا، پیٹرول اسی ریٹ پر مل رہا تھا 65 پر، ڈالر اسی ریٹ پر تھا 90 پر، اس کے بعد جی ڈی پی ہمارا گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ 5.5 پر تھا، تو حالات تو بہت ٹھیک تھے، بزنس مین خوش تھا، بزنس مین خوشحال تھا۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو 4 ہفتوں میں اس حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ معاملات اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور نارمل ہو جائیں گے اور حالات بالکل جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ حالات ابھی پہلے جیسے نہیں ہیں۔ جب وہ 2013 کا دور تھا 2018 تک، اس کے بعد 2018 سے 2022 تک کے جو اب حالات ہو گئے ہیں وہ بالکل یکسر مختلف ہیں۔ اب دوسری ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جی نواز شریف صاحب سے نون لیگ کا جو سینئر وفد ملا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ لندن میں گیا اور اس میں وفاقی وزراء مریم اورنگزیب صاحبہ، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، اس کے بعد ایاز صادق، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، یہ سارے وہاں پر گئے۔ اب اس حوالے سے میں بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ آج آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو قیادت میں لندن میں مسلم لیگ نون کا جو اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں بھی یہ بڑے اہم فیصلے ہونے اور نون لیگ کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے جو کچھ بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں، جن کا کچھ جو شخصیات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ صحافیوں کی بھی ان سے بات ہوئی، اور پھر میری مسلم لیگ نون کے 2-3 ارکان صوبائی اسمبلی جن کا پنجاب سے تعلق ہے، ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک نارمل ملاقات ہے، ایک عام جو حالات میں ملاقات ہوتی ہے بالکل ایسے ہے، اس کو کوئی اتنا ہوا بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی ملاقات ہے کہ جی کافی دیر بعد نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ جی اس ملاقات کے اندر بڑی امپورٹنٹ آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں، اس ملاقات کے اندر بہت سے معاملات طے ہونے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت کے بعد کون سا شخص جو ہے وہ نیا آرمی چیف ہوگا، اس حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے۔
پھر معیشت کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ قسم کے ڈیسیژنز آئیں گے، پھر ملکی حالات جس ڈگر پر چل رہی ہیں، جو ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی فیصلے ہونے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کی سزاؤں سے متعلق جو ان کو سزائیں سنائی گئیں، ایون فیلڈ، العزیزیہ، فلیگ شپ، یہ جو ریفرنسز فائل کیے گئے تھے ان کے خلاف نیب کی جانب سے، اس حوالے سے بھی فیصلے ہونے ہیں۔ تو مطلب ملکی معاملات کے حوالے سے بھی ہونے ہیں، پھر نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی ہونے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ووٹ کے الفاظ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو اب احتسابی نظام ہے اب اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بالکل بھی اب یہ جو رٹ ہے یہ نہیں چل سکتی کہ جی اس کو پکڑا اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو پکڑا اس کو جیل میں ڈال دیا، کیونکہ ہوا پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ آج کی نہیں ہو رہی بلکہ بہت پرانی ہے۔ یہ جو رجیم ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ والی جس کو نیب نے فروغ دیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، یہ بہت پرانی رجیم ہے۔ یہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی رہی، پھر اس کے بعد کیسز بنتے رہے، جیلوں میں ڈالا جاتا رہا، مقدمات بنائے جاتے رہے کرپشن کے، اس کے بعد ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخصیت کا جو ایک وہ میرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا، وہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی حریف جو ہے وہ اپنے بطور وہ جو اگلا جو اس کا جو حریف ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جب وہ کسی طرح سے بات کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو اس کو گلے سے پکڑ لوں گا، تو وہی ہوا نا پاکستان میں۔ پاکستان میں یہی سب کچھ ہوتا رہا اور پولیٹیکل انجینئرنگ کو تو نیب نے خود فروغ دیا۔ تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے بڑے جو ہے نا وہ کنسرنز ہیں، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں احتسابی نظام کو تبدیل کیا جائے، اور میرے خلاف جو ایک پوری سزا والا ایک پروسیس تھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ شاید وہ ثاقب نثار صاحب کے اوپر آج بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بہرحال میری نظر میں تو وہ کسی حد تک جائز باتیں ہیں سیاستدانوں کی کہ ایک سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کو پولیٹیکل انوالومنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، پولیٹیکل معاملات میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر جس طرح سے نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، اس پر تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر صحافی آج اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں نیب کی جانب سے دی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ جب کچھ ثابت ہی نہیں ہوا، جب کوئی آپ لیگل گراؤنڈز کے اوپر جب آپ ثابت ہی کچھ نہیں کر سکے، تو پھر وہ سزائیں جو ہیں وہ بے تکی بے معنی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جی نون لیگ کی قیادت کو لندن میں بلا لیا، اور عمران خان صاحب کی عقل لگانے کے لیے، عقل ان کی ٹھکانے لگانے کے لیے اب نون لیگ کی سینئر قیادت بہت اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، اور ان اہم فیصلوں میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ڈی نوٹیفائی ہوئے، اس کے بعد صدر مملکت عارف علوی صاحب اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ایک آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ ہے، اس کے بعد جو کرپشن کیسز کھول رہے ہیں، اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان کو کسی صورت ریلیف نہ ملے بلکہ ان کو تن دیا جائے، ان کو تن دیا جائے۔ شہباز شریف صاحب جس طرح جھک کے مل رہے تھے، آپ نے تصویروں میں دیکھا، جو لندن میں ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس لیے گئے ہیں کہ وہ بڑے اوبیڈینٹ ہیں، بڑے تابع دار ہیں نواز شریف صاحب کے، اور وہ کوئی فیصلہ اکیلے میں نہیں کر سکتے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو بھی نواز شریف پر اعتبار ہے، ہاں ان کی وطن واپسی سے متعلق جو اب اقدامات ہونے ہیں اس حوالے سے بھی اب بڑی امپارٹنٹ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر جو آپ کو میں ایک بڑی امپارٹنٹ بات بتاؤں کہ جو مہنگائی ہے اس حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کے بڑے تحفظات ہیں، شدید قسم کے تحفظات ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو باریک بینی سے دیکھا جائے، اور پھر ان معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے، پھر ان کی جو پاکستان واپسی کا جو ایک راستہ ہے وہ ہموار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مقدمات کے حوالے سے ان کے جو کیسز ہیں وہ قانونی طور پر اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت میری نظر میں بلکہ ہر وہ ماہر قانون جو قانون کو جانتا ہے، جو قانون کا طالب علم ہے، جو قانون کا ماہر ہے، اور کوئی بھی پاکستان کا لیگل ایکسپرٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، رشید رضوی، عرفان قادر، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر، اس کے بعد جتنے بھی پاکستان کے سینئر قسم کے لا ایکسپرٹس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو اب کیسز ہیں وہ قانونی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل اس سال نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو جائے، وہ پاکستان آئیں گے، مقدمات ختم ہو جائیں گے، ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لندن میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، میں نے دل کی باتیں کھل کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں،
اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری ویڈیو پہ ٹک کر کے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، انجوائے کریں۔ آپ کو انٹرسٹنگ انفارمیشن دینے کے لیے میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو مستقبل میں اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ اس سے آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ پاکستان میں حالات حاضرہ جو ہے وہ کس جانب جا رہے ہیں اور اس کی کیا سمت جو ہے وہ آگے اس کا تعین ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔